हेलो और इस चैनल में आपका वेलकम है। इस वीडियो में मैं एक अमेरिकन नेटफ्लिक्स सीरीज की एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है कैबिनेट्स ऑफ क्यूरियोसिटी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल 4 कहानियाँ हैं, चौथी वाली तो सबसे अजीब है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। ये कोई आम मम्मी नहीं थी, उसके हाथ पांव तो बंधे थे लेकिन उसका चेहरा जैसे चबा लिया गया था, जिससे एक बड़ा सुराख बन गया था और इसमें एक शैतानी भूत रहता था। अमेरिका में एक स्टोरेज किराए पर देने वाली सर्विस है जहां लोग अपनी कीमती चीजें और दूसरा सामान रखते हैं। अगर कोई किरायादार किराया अदा न करे या मर जाए तो उसका स्टोरेज यूनिट नीलामी के लिए पेश कर दिया जाता है। आज यूनिट नंबर 36 की नीलामी थी। एडी ने यूनिट का दरवाजा खोला और सबको अंदर की झलक दिखाई। इस यूनिट में कीमती नवादरात भी हो सकती थी या फिर आम कचरा भी, ये किस्मत पर मुनहसर था। कुछ दिन पहले यूनिट 36 के मालिक का बीमारी से इंतकाल हो गया था। नीलामी जीतने वाला एक साबिक फौजी था जिसका नाम टॉमी था। वो बहुत कर्जों में डूबा हुआ था। जंग के दौरान उसकी समात भी खराब हो चुकी थी और वो बहुत मगरूर भी था। उसने उम्मीद की कि स्टोरेज यूनिट में कुछ कीमती चीजें मिल जाएंगी, इसलिए उसने बोली लगाई। एडी ने उसे चाबी दी और साथ ही सीसीटीवी कैमरा की एक वीडियो दिखाई। वीडियो में असल मालिक दिखाया गया जो हमेशा किराया वक्त पर अदा करता था और बहुत कम बात करता था। वो हमेशा एक बड़ा थैला लेकर आता था जिससे लगता था कि यूनिट में कुछ खास चीज छुपी हुई है। टॉमी के जाने के बाद एक बूढ़ी औरत जिसके बाल सफेद हो चुके थे किराया अदा करने आई। एडी ने उसे देखा और थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि उसने 2 माह का किराया अदा नहीं किया था और वो औरत फोन या ईमेल के जरिए राब्ते में भी नहीं आई थी, इसलिए यूनिट नीलामी के लिए दिया गया था और टॉमी ने उसे जीत लिया था। औरत जल्दी में थी और वजाहत कर रही थी कि वो घर शिफ्ट कर रही थी, इसलिए राब्ता नहीं कर सकी। एडी ने उसे मशवरा दिया कि वो टॉमी से बात करे जो अभी दूर नहीं गया था, शायद कोई उम्मीद बाकी हो। वो औरत फौरन टॉमी को ढूंढती है और उसे अपनी मुश्किल बताती है। वो यूनिट में रखी हुई कुछ खानदानी तस्वीरें वापस लेना चाहती थी। टॉमी ने शुरू से ही उस औरत को कम तर समझा। उसने कहा $1000 दो तो जो कुछ अंदर बचा है तुम ले सकती हो। औरत की माहाना तनख्वाह ही $1000 थी, लेकिन उसकी हालत देखकर टॉमी ने उसे स्टोरेज का काटा हुआ ताला दे दिया। दोनों के ताल्लुकात खराब हो गए, उनमें बहस हो गई। जब टॉमी ने यूनिट 36 खोला तो वो आम फर्नीचर से भरा हुआ था और दूसरे यूनिटों से छोटा लग रहा था। मायूस होकर उसने एडी से शिकायत की जो उस वक्त एक पाइप ठीक कर रहा था। एडी को उम्मीद थी कि शायद टॉमी उस औरत की दरखास्त पर दोबारा गौर करेगा, लेकिन टॉमी को कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुख्तसर बहस के बाद टॉमी वापस यूनिट में गया ताकि सामान को मजीद देखे। जल्द ही उसे कुछ कदीम नवादरात मिले जिससे उसे उम्मीद हुई कि शायद यहाँ और भी कीमती सामान हो। जब वो ये नवादरात गाड़ी में लोड करके बेचने जा रहा था, एक आदमी आया जिसके पैसे टॉमी ने देने थे। उस आदमी ने टॉमी को धमकी दी, कल तक $12,000 चाहिए मुझे। एडी ने देखा कि टॉमी अपने जख्मों पर दवाई लगा रहा है और उसका हाल बहुत बुरा है। एडी ने उसे एक दूसरी जगह सामान बेचने का मशवरा दिया जहां लोग ज्यादा कीमत पर सामान खरीद लेते हैं। अब जब टॉमी वहां सामान बेचने गया तो उस स्टोर की मालिक एक बूढ़ी औरत थी जो सामान के बारे में बहुत मोहतात और होशियार थी। इन नवादरात में से कोई भी उसे कीमती नहीं लगा, इसलिए टॉमी को अच्छी कीमत न मिल सकी। जब वो नवादरात पर मौजूद नक्शो निगार को गौर से देख रही थी तो अचानक एक खुफिया मैकेनिज्म फाल हो गया और एक छुपा हुआ खाना खुल गया। उसके अंदर 3 किताबें थीं जो बहुत पुरानी लग रही थी। चूंकि ये चीजें उस बूढ़ी औरत की महारत से बाहर थीं, उसने अपने एक पुराने दोस्त से राब्ता किया। उसके दोस्त रॉड ने फौरन पहचान लिया कि ये फर्नीचर गैर मामूली नौयत का है। इस सामान में इस्तेमाल होने वाली चीजें शैतानों और जिन्नात को बुलाने के लिए बनाई गई थीं। फर्नीचर में इस्तेमाल होने वाला मवाद शयातीन को बुलाने के अमल में मदद देने के लिए बनाया गया था। जब टॉमी ने रॉड को 3 किताबें दिखाई तो रॉड हैरान रह गया और फौरन पूछा, चौथी किताब कहाँ है? ये सेट 4 किताबों पर मुश्तमिल था और चौथी किताब बहुत नायाब थी। इसमें ऐसे मंत्र थे जिनसे शयातीन को इंसानी दुनिया में कैद किया जा सकता था। जब इंसान और शैतान के दरमियान सौदा मुकम्मल हो जाता तो किताब राख बन जाती, लेकिन अगर शैतान को धोखा दिया जाता और वो अपना इनाम ना ले पाता तो किताब इंसानी दुनिया में रह जाती। रॉड ने 3 किताबों के लिए $10,000 की पेशकश की और कहा कि अगर चौथी किताब मिल जाए तो वो एक बड़ी रकम का चेक लिख देगा।
یہ سن کر ٹامی بہت خوش ہوا. اگر اسے یہ رقم مل جاتی تو اس کی زندگی بدل سکتی تھی. بغیر سوچے سمجھے اس نے راڈ کو دوبارہ سٹوریج یونٹ لے جانے کا فیصلہ کیا. راستے میں راڈ نے ایک راز بتایا کہ وہ اصل میں ان کتابوں کے مالک کو جانتا تھا. وہ جانتا تھا کہ اس بوڑھے آدمی نے ایک بار شیطان کو بلایا تھا اور اپنی بہن کی اس کے لیے قربانی دی تھی. جب وہ دونوں سٹوریج یونٹ پہنچے تو انہوں نے فوراً کچھ عجیب محسوس کیا. یونٹ کی دیوار اندر سے خالی تھی، اس لیے جگہ چھوٹی لگ رہی تھی. اصل خزانہ اندر کہیں چھپا ہوا تھا. تالا کاٹنے کی تیاری کرتے وقت راڈ نے ٹامی کو خبردار کیا، اگر ہمیں کوئی دوسری دنیا کی مخلوق نظر آئے تو احتیاط کرنا. لگتا تھا کہ ٹامی نے اس کی وارننگ نہیں سنی. جیسے ہی وہ آگے بڑھے انہیں خون کی بو محسوس ہونے لگی. وہ ایک خفیہ کمرے میں پہنچے جہاں ان کے سامنے ایک خوفناک منظر تھا جو ان کی سوچ سے بھی زیادہ ڈراؤنا تھا. راڈ نے فوراً ممی کو پہچان لیا. یہ بوڑھے آدمی کی بہن تھی. ممی کو دیکھ کر لگتا تھا کہ بوڑھے آدمی اور اس کی بہن کے درمیان کوئی خاص کہانی چھپی ہوئی تھی. اسی وقت ٹامی نے کمرے کے دوسری طرف چوتھی کتاب دیکھی. راڈ نے اسے خبردار کیا کہ وہ آگے نہ بڑھے، لیکن ٹامی نے اس کی بات نہیں مانی. جیسے ہی اس نے کتاب کو چھوا، شیطانی طاقت جاگ گئی. اور اسے چاروں طرف سے گھیر لیا. کمرے کا لوہے کا دروازہ صرف باہر سے کھل سکتا تھا. ٹامی کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا. جب سب کچھ ختم ہوتا نظر آیا تو وہی عورت جس نے پہلے کرایہ ادا کرنے کی کوشش کی تھی وہاں پہنچ گئی. ٹامی کو خوفزدہ دیکھ کر عورت مسکراتے ہوئے اس کے پاس آئی. اس نے وہی تالا نکالا جو ٹامی نے اسے دیا تھا. وہ اس عورت کی منتیں کرنے لگا کہ مجھے یہاں سے نکالو، تم جو کہو گی میں تمہیں دے دوں گا. لیکن عورت بغیر کچھ کہے چلی گئی اور ٹامی کو شیطانی وجود کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جس نے اسے نگل لیا. یوں پہلی کہانی ختم ہوئی. دوسری کہانی دو چوروں کے ساتھ شروع ہوتی ہے جو مردہ لوگوں کی قبریں لوٹتے ہیں. وہ ایک عورت کی لاش سے سامان چرا رہے تھے. انہوں نے جتنا چپ رہنے کی کوشش کی پھر بھی قبرستان کے رکھوالے میسن نے انہیں دیکھ لیا. میسن نے انہیں ڈرانے کے لیے فائر کیا جس سے وہ دونوں بھاگ گئے. اس کے بعد میسن نے اپنی اصل نیت ظاہر کی. وہ قبر میں کود گیا اور عورت کے منہ سے سونے کا دانت نکالنے لگا، لیکن اس کا ہاتھ پھسل گیا اور دانت قبر میں مزید اندر جا گرا. جب اس نے دانت نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالا تو ایک چوہے نے اسے کاٹ لیا. میسن ایک جواری تھا جس پر مافیا کا بہت سارا قرض تھا. میسن کو ہمیشہ قبرستان کی لاشوں سے سونا اور چاندی ملتی تھی، لیکن وہ کبھی بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنے قرض کا سود وقت پر ادا کر سکے. ایک دن مافیا کے غنڈے نے میسن کو آخری وارننگ دی. اس نے کہا کہ اگر میسن ایک ہفتے کے اندر قرض واپس نہیں کرے گا تو وہ قبرستان کا رکھوالا نہیں رہے گا بلکہ خود انہی لاشوں میں شامل ہو جائے گا جنہیں وہ اکثر لوٹا کرتا تھا. یعنی کہ وہ میسن کو جان سے مار کر انہی لاشوں کے ساتھ دفنا دے گا. حالات مزید خراب ہو گئے تھے کیونکہ حال ہی میں قبرستان میں چوہے بہت زیادہ ہو گئے تھے. لیکن میسن کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا. اسے کوئی حل نکالنا تھا. اس نے اپنے دوست ڈالی سے رابطہ کیا جو مردہ خانے میں اسسٹنٹ تھا. میسن اور ڈالی اکثر خفیہ منصوبے بناتے تھے. اسی دن کچھ نئی لاشیں آئی تھیں، لیکن بدقسمتی سے تینوں لاشیں عام لوگوں کی تھیں جن سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا تھا. میسن ان لاشوں کو غور سے دیکھنا چاہتا تھا مگر ڈالی نے اسے روک دیا. یہ دیکھ کر میسن کا تجسس اور بڑھ گیا. پوسٹ مارٹم کی میز پر ایک امیر جہاز کے تاجر کی لاش رکھی ہوئی تھی جس کے منہ میں سونے کے دانت تھے. میسن نے فوراً اپنا پلاس نکالا تاکہ وہ سونے کا دانت نکال لے، مگر ڈالی نے اسے روک دیا اور کہا کہ دفنانے کے بعد اگلے دن آ کر دانت نکالنا زیادہ بہتر ہوگا. جب وہ دونوں بات کر رہے تھے تو مردہ خانے کا انچارج اور تاجر کی فیملی اندر آ گئی. تاجر کی بیوی چاہتی تھی کہ اس کے شوہر کو عزت کے ساتھ دفن کیا جائے اور اس کے ساتھ وہ تلوار بھی دفن کی جائے جو بادشاہ نے اسے تحفے میں دی تھی. یہ سن کر میسن کی آنکھوں میں لالچ آ گیا. اس رات جب میسن آرام کر رہا تھا اس نے دیکھا کہ اس کے کپڑوں پر پلستر کی دھول گری ہوئی تھی. اس نے چھت کی طرف دیکھا تو ایک لوہے کی کیل ہل رہی تھی. جب اس نے کیل کو کھینچا تو چھت اچانک ٹوٹ گئی اور ہزاروں چوہے اس کے اوپر گر گئے. گھبرا کر میسن اٹھ بیٹھا مگر جلدی اسے احساس ہوا کہ یہ سب اس کا وہم تھا. دوسرے دن جنازہ ہوا اور تلوار دیکھ کر میسن بہت خوش ہوا.
جیسے ہی تدفین ختم ہوئی میسن نے دن ہی دن میں قبر کھودنی شروع کر دی، لیکن جب رات کو اس نے تابوت کا ڈھکن اٹھایا تو لاش غائب تھی۔ چوہے پہلے ہی سوراخ بنا کر لاش کو لے جا چکے تھے۔ قرض کے پیسے واپس مانگنے والوں کے ڈر سے کہ کہیں وہ اسے مار کر دفن نہ کر دیں، میسن نے ہمت کی اور چوہوں کے بل میں داخل ہو گیا۔ سرنگ بہت تنگ اور دم گھٹنے والی تھی اور میسن کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ میسن تقریباً ایک اور گڑھے میں گرنے والا تھا جب ایک درخت کی جڑ اس کی آنکھ میں چبھ گئی۔ غصے سے اس نے جڑ کو کھینچ کر نکال دیا، جس سے اوپر کی مٹی نیچے گر گئی اور پتھر اس پر آ گرے۔ اب وہ زخمی تھا اور چوہوں سے مزید نفرت کرنے لگا، لیکن اس نے آگے بڑھنا جاری رکھا۔ اچانک خون کی بو نے چوہوں کو اپنی طرف کھینچ لیا اور چوہوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ میسن گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگا، لیکن غلطی سے اپنے پنجے میں گولی مار لی اور زخمی ہو گیا۔ اس دوران چوہے ڈر کر بھاگ گئے، جس سے میسن کو کچھ سکون ملا، لیکن ایک چوہا وہیں رکا رہا جیسے میسن کا مذاق اڑا رہا ہو۔ میسن نے غصے میں آ کر اس پر گولی چلائی اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ میسن کو نہیں معلوم تھا کہ گولی کی آواز سے سب سے بڑا چوہا جاگ چکا تھا۔ جب میسن نے دوبارہ دیکھا تو وہ بڑا چوہا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس چوہے نے میسن پر حملہ کیا۔ میسن نے گولی چلائی اور ڈر کر رینگتے ہوئے وہاں سے بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے میسن ایک گہرے گڑھے میں جا گرا۔ یہ ایک چھپی ہوئی جگہ تھی جہاں چوہے ہڈیاں پھینکتے تھے جنہیں وہ چبا چکے ہوتے تھے۔ وہاں میسن نے دیکھا کہ ڈھانچوں کی باقیات خزانے سے ڈکی ہوئی تھی، ان میں وہ تلوار بھی شامل تھی جسے وہ تلاش کر رہا تھا۔ جب اس نے اٹھ کر ارد گرد دیکھا تو جگہ کسی مندر کی طرح لگ رہی تھی جہاں خوفناک مجسمے لٹکے ہوئے تھے۔ ایک جھکی ہوئی ممی کے گلے میں میسن نے خالص سونے کا لاکٹ دیکھا۔ میسن نے خود کو ممی سے چھڑایا اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ وہ بے تابی سے سرنگ کے باہر نکلنے کی طرف رینگنے لگا۔ اسی لمحے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مرنے کے بجائے لڑے گا۔ اس نے تلوار پکڑی تاکہ آخری بار لڑ سکے، لیکن جیسے ہی اس کا دھیان ہٹ گیا بڑے چوہے نے اس پر حملہ کر دیا۔ اسی وقت میسن نے سرنگ کی انٹرنس پر روشنی دیکھی جو اس کے لیے امید کی کرن تھی۔ خوشی سے وہ اوپر چڑھنے لگا، لیکن جب وہ اوپر پہنچا تو اس کی مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ چوہوں نے تابوت کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا اور جو روشنی وہ دیکھ رہا تھا وہ دراصل تابوت کے میٹل کی پلیٹ سے آ رہی تھی۔ خون کے نشانات نے چوہوں کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ میسن کی خوفناک چیخوں کے دوران چوہے اس کے جسم کو کاٹ کاٹ کر کھانے لگے۔ زیادہ دیر نہیں گزری کہ 2 قبر لوٹنے والے آئے اور تابوت کا ڈھکن اٹھایا۔ اب تیسری کہانی شروع ہوتی ہے۔ اس دن کچھ کان کن جو زمین کے نیچے یا پہاڑوں کے اندر کانوں میں کام کرتے ہیں حسب معمول اپنے کام پر گئے۔ جیسے ہی لفٹ کان کی گہرائی میں جا رہی تھی ایک آدمی اچانک اوپر سے کودا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چمکدار گیند تھی۔ کان کن حیرت سے اسے دیکھتے رہے۔ گیند چند بار چمکی اور پھر دھماکے سے پھٹ گئی۔ 3 دن بعد فورینزک انویسٹیگیٹر کارل کو اس حادثے کی جانچ کے لیے شہر بھیجا گیا۔ اسے دوسرا پوسٹ مارٹم کر کے رپورٹ جمع کرانی تھی۔ نیٹ جو کارل کا پرانا دوست تھا ایک ایماندار شخص تھا اور کان میں مرنے والے مزدوروں کے لیے انصاف چاہتا تھا۔ نیٹ کا ماننا تھا کہ کان کن کام کے دوران چوٹوں کی وجہ سے مرے ہیں اور ان کے گھر والوں کو معاوضہ ملنا چاہیے، لیکن افسران اسے حادثہ قرار دینا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے کارل سے درخواست کی کہ وہ موت کی وجہ دوبارہ چیک کرے۔ کارل کو شہر آنے سے پہلے معلوم تھا کہ 10 لاشیں ہیں، لیکن مزید تفصیلات معلوم نہیں تھیں۔ نیٹ نے شروع سے واقعات بیان کرنے شروع کیے۔ 2 ماہ پہلے ایک کان کن پراسرار طور پر لاپتہ ہو گیا تھا جو 6واں مزدور تھا جو غائب ہوا تھا۔ پولیس نے رضاکاروں کو بھیجا تاکہ پوری کان کی تلاشی لی جا سکے۔ آخر کار ایک درخت کے پاس کچھ مشکوک چیز ملی۔ بیگ کے اندر ایک لاش تھی جو بدبو سے بھری ہوئی تھی۔ جب انہوں نے بیگ کھولا تو وہ لاش ایک کان کن کی تھی جو مکھیوں سے بھری ہوئی تھی۔ نیٹ نے بتایا کہ لاش پر چاقو کے زخم تھے جو بڑی مہارت سے لگائے گئے تھے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ان زخموں کے باوجود جسم پر کہیں بھی خون نہیں تھا۔ یہ بہت عجیب بات تھی۔ اس دن 2 لاشیں ملی تھی۔ معلومات سے پتہ چلا کہ دوسری لاش بھی ایک کان کن کی تھی۔ اس کان کن کو آخری بار ایک سرائے یعنی کہ پب میں دیکھا گیا تھا۔ اس دن مارک کی ملاقات ایک دوست سے ہوئی جو یہاں کی کان میں کام کرتا تھا، لیکن وہ 9 ماہ سے لاپتہ تھا۔
مارک نے اسے پہچان لیا، مگر وہ دوست بضد تھا کہ مارک نے اسے کسی اور کے ساتھ ملا لیا ہے اور اس نے اپنا نام ایلن بتایا۔ مارک مسلسل اسے سچ بتانے پر مجبور کرتا رہا، جس پر آخرکار ایلن نے سچائی ظاہر کی۔ ایلن نے مارک کو یقین دلایا اور اسے سرائے سے باہر لے گیا۔ ایلن نے بتایا کہ 9 ماہ پہلے وہ ایک مزدور تھا اور جنگل میں ایک شہاب ثاقب یعنی میٹیورٹ دیکھنے گیا تھا، لیکن پھر واپس نہیں آیا۔ اس کے بعد اس نے اپنا نام بدل کر ایلن رکھ لیا اور خاموشی سے شہر میں رہنے لگا۔ پولیس کو جلد ہی ایلن کے کمرے تک رسائی مل گئی۔ وہاں انہیں ایک عجیب گیند ملی جس کے بارے میں مکان مالک نے بتایا کہ ایلن اسے جنگل سے لایا تھا۔ گیند دھندلی تھی اور اس سے ایک عجیب سی بو آ رہی تھی۔ پولیس نے گیند کو اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھ کر کان لے جانے کا فیصلہ کیا۔ جب ایلن سے پوچھ گچھ ہو رہی تھی، اس نے اچانک پتھر سے گاڑی کی کھڑکی توڑ دی اور گیند کو پکڑ کر کان کی طرف بھاگ نکلا۔ پولیس نے اس کا پیچھا کیا اور ایلن نے نیچے جاتی ہوئی کان کی لفٹ کی چھت پر چھلانگ لگا دی، جس سے کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیٹ اور کارل مردہ خانے پہنچے۔ کارل کو سورج نکلنے سے پہلے تمام 10 لاشوں کا معائنہ کرنا تھا، ورنہ انہیں کورنر کو شامل کرنا پڑتا، جو معاملے کو مزید پیچیدہ بنا دیتا۔ کارل نے معائنہ شروع کیا۔ حادثے کی جگہ سے لی گئی تصاویر کے مطابق لاشیں عجیب حالت میں بکھری ہوئی تھیں اور ان پر بم کے ٹکڑے بھی تھے۔ پہلے جسم میں میوکس یعنی کہ لیسدار مواد اور خون کے آثار ملے، جو بتاتا تھا کہ موت سے پہلے اس شخص نے بہت تکلیف سہی تھی۔ پہلے جسم کا معائنہ کرنے کے بعد کارل کو بم کا کوئی خاص ثبوت نہیں ملا، جو کارکنوں کے خاندانوں کے لیے اچھی خبر تھی۔ کارل نے جسم کو سی دیا اور صفائی کرنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ کارل کو ایک لمحے کے لیے لگا کہ اسے فوراً وہاں سے بھاگ جانا چاہیے، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا کام مکمل کرے گا۔ وہ دوسرے پوسٹ مارٹم کی طرف بڑھا۔ اسی لمحے کارل کے دماغ میں ایک نیا خیال آیا، کیا ہو اگر وہ گیند کوئی بم نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایلن کا مقصد وہاں سے بھاگنا نہیں بلکہ اس گیند کو تباہ کرنا ہو۔ کارل نے لاش کے سینے پر ایک چھوٹا سا زخم دیکھا جو دل تک گہرا تھا۔ اس نے دل کو نکالنے کے لیے سینے کا آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ دل غیر معمولی طور پر سفید اور خشک تھا۔ جیسے جیسے کارل اگلی لاشوں کا معائنہ کرتا گیا، ہر لاش کے سینے پر ایسے ہی زخم ملے اور دل کی حالت بھی ویسی ہی تھی۔ یہ بات کارل کو بہت پریشان کرنے لگی کیونکہ یہ لاشیں ایلن کے قریب ملی تھیں۔ اچانک مردہ خانے سے ایک عجیب آواز آئی۔ کارل نے دروازہ کھولا اور اسی لمحے ایلن کی لاش اچانک زندہ ہو گئی۔ اس کا جسم خوفناک انداز میں مڑنے لگا اور وہ کارل کی طرف رینگنے لگا۔ ایلن نے ایک اسکیلپل اٹھایا اور اپنا منہ کاٹ کر کھولا۔ کارل خوف سے جم گیا اور وہ حرکت نہیں کر پا رہا تھا۔ ایلن نے بولنا شروع کیا، My true form is small. Maybe you don't need oxygen. Its destruction is our first duty, Fitz. جیسے جیسے ایلن بات کرتا گیا، سچائی سامنے آنے لگی۔ کارل کو اندازہ ہوا کہ یہ کان کا حادثہ کوئی عام حادثہ نہیں تھا۔ یہ واقعہ کسی عجیب مخلوق سے جڑا ہوا تھا جو انسانی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ مخلوق بہت کم آکسیجن میں زندہ رہ سکتی تھی اور انسانی جسم میں رہ کر کافی وقت گزار سکتی تھی۔ جب ایلن بات کر رہا تھا، کارل آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا، اسکیلپل کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے۔ کارل کو اندازہ ہوا کہ یہ مخلوق اسے کھانا چاہتی ہے۔ پھر اچانک کارل کو ہوش آیا تو دیکھا کہ وہ میز پر لیٹا ہوا ہے اور اسے میز سے باندھ دیا گیا ہے۔ اس کا جسم حرکت نہیں کر سکتا تھا سوائے ایک ہاتھ کے جو تھوڑا سا ہل سکتا تھا۔ کارل نے دیکھا کہ اب ایلن کی شکل بدل چکی تھی کیونکہ اس نے بہت سی لاشوں سے خون پیا تھا۔ ایلن نے بتایا کہ وہ پہلے انسانی شکل استعمال کر کے خون حاصل کرتا تھا اور دوسروں کا خون پیتا تھا، جو اس کے لیے بہت خطرناک تھا، لیکن اب اگر وہ کارل کے جسم میں منتقل ہو جائے تو اسے خون حاصل کرنے کا ایک بہتر طریقہ مل جائے گا، کیونکہ کارل لاشوں کی اٹاپسی کرتا تھا۔ لاشیں خود بخود اس کے پاس آتی رہتی، جو اس مخلوق کے لیے خون پینے کا بہترین موقع تھا۔ اب وہ مخلوق کارل کے جسم میں منتقل ہونے کی تیاری کر رہی تھی تاکہ پولیس کو شک نہ ہو۔ یہ عمل بالکل پوسٹ مارٹم کی طرح درستگی سے کرنا تھا تاکہ کوئی نشان نہ بچے۔ مخلوق نے کارل کو اپنی نسل کے راز بتانے شروع کیے۔ مخلوق نے کہا کہ ہزاروں سالوں میں انہوں نے کسی اور جاندار کے جسم میں داخل ہونے کا فن سیکھ لیا تھا۔ جب یہ مخلوق لاروا کی شکل میں تھی تو ایلن کے جسم میں اس کے منہ کے ذریعے داخل ہوئی تھی۔ اپنی جھوٹی جسامت کا فائدہ اٹھا کر یہ اندر جا بیٹھی، لیکن اب یہ بڑی ہو چکی تھی اور جسم سے نکلنے کے لیے خاص طریقے سے جسم کو چیرا لگانا ضروری تھا۔ مخلوق جانتی تھی کہ جسم کے کس حصے کو کاٹنا ہے اور کس کو نہیں،
جب یہ مخلوق کارل کے جسم میں منتقل ہو جاتی تو نیٹ اس کا پہلا شکار بننے والا تھا۔ حالانکہ مخلوق ایلن کے جسم میں گھس چکی تھی، لیکن اس نے ایلن کے دماغ کو زندہ رکھا ہوا تھا، یعنی ایلن سن سکتا تھا مگر بول نہیں سکتا تھا۔ ایلن سب کچھ دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، لیکن کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ جب مخلوق ایلن کے جسم سے نکلنے لگی تو اس کا سر، آنکھیں اور دماغ بننے لگے۔ جیسے ہی مخلوق باہر نکلی، ایلن نے اپنی آخری بچی ہوئی طاقت سے اپنا ہاتھ اٹھایا جس میں چاقو تھا۔ یہ موقع دیکھ کر کارل نے فوراً چاقو پکڑ لیا، لیکن مخلوق ابھی کارل سے دور تھی، اس لیے وہ فوراً اسے مار نہیں سکا۔ کارل نے تیزی سے ایک اور منصوبہ بنایا۔ جب مخلوق کارل کے جسم میں داخل ہونے لگی تو کارل نے اپنی گردن کاٹ دی اور بہتے خون سے اپنے جسم پر ایک پیغام لکھا۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں اور کان زخمی کر دیے تاکہ مخلوق کو اپنے جسم میں قید کر لے۔ جب مخلوق نے کارل کا جسم مکمل طور پر قابو میں لے لیا تو اسے اندازہ ہوا کہ کارل کا خون بہہ رہا ہے اور وہ مر رہا ہے۔ اب مخلوق کارل کے اندر پھنس چکی تھی اور اس کے ساتھ ہی مرنے والی تھی۔ چند ہی منٹوں میں کارل خون بہنے کی وجہ سے مر گیا۔ جب سورج نکلا اور نیٹ مردہ خانے پہنچا تو کارل فرش پر گرا ہوا تھا اور مر چکا تھا۔ نیٹ نے جب کارل کی لاش کو پلٹا تو اس نے کارل کے جسم پر لکھا ہوا پیغام دیکھا۔ جب نیٹ نے کارل کا ریکارڈ کیا ہوا پیغام سنا تو ساری کہانی اس پر واضح ہو گئی۔ چوتھی کہانی۔ اسی رات سارا نے تہہ خانے سے عجیب آوازیں سنی۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیوں سے نیچے اتری اور ہاتھ میں کلہاڑی پکڑی ہوئی تھی۔ تہہ خانے میں کئی جانوروں کے نمونے بھرے ہوئے تھے مگر اسے کچھ عجیب نہیں ملا۔ سارا نے اپنی شوہر کو فون کیا اور اس سے عجیب آوازوں کے بارے میں بتایا۔ جان، جو ایک پولیس افسر تھا، اس نے اسے تسلی دی اور کہا کہ پرانے گھروں میں ایسی آوازیں آنا عام سی بات ہے۔ جان بہت مصروف تھا، اس لیے زیادہ بات نہ کر سکا اور جلد ہی فون رکھ دیا۔ سارا کو جانوروں کے نمونے بنانا بہت پسند تھا اور اس کا شوہر بھی اس سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن سارا خود کو خوبصورت محسوس نہیں کرتی تھی۔ وہ اکثر انسیکیور رہتی تھی۔ ہر روز وہ اپنی خوبصورت ساتھیوں کو خوشی خوشی باتیں کرتے دیکھتی اور خود کو ان سے الگ محسوس کرتی۔ وہ بھی خوبصورت بننا چاہتی تھی۔ وہ اپنی ساتھیوں کو سکن کیئر کریم لگاتے دیکھتی اور خود بھی ان کی نقل کرنے کی کوشش کرتی، یہ سوچ کر کہ شاید اس سے کچھ فرق پڑے گا۔ ایک دن کام کے بعد سارا کو حیرت ہوئی جب اس کی ایک ساتھی نے اسے اپنے گھر دعوت پر بلایا۔ سارا بہت خوش ہوئی کیونکہ یہ ساتھی عام طور پر اس سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ سارا نے سنا تھا کہ اس کی ساتھی کا گھر بہت بڑا اور شاندار ہے، اس لیے وہ خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس نے شکار پر جا کر ایک بطخ پکڑی اور اسے صاف کر کے ایک خوبصورت اسٹف ڈک بنا دیا۔ اس شام سارا اپنی ساتھی کے گھر اس خاص تحفے کے ساتھ پہنچی، لیکن جیسا کہ وہ اکثر محسوس کرتی تھی، ایک بار پھر سب نے اسے نظر انداز کیا۔ اسے وہاں اکیلا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی ساتھی نے سب کے لیے بہترین سکن کیئر کریم تیار کی تھی، لیکن جب سارا نے اپنا خاص تحفہ دیا تو کسی کو پسند نہیں آیا اور سب نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا۔ پھر صورتحال اور بگڑ گئی جب سارا کو سکن کیئر کریم سے الرجی ہو گئی، جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر سرخ دھبے نکل آئے۔ شرمندگی کے مارے سارا جلدی سے پارٹی سے نکل گئی اور گھر واپس آ گئی۔ رات کو سارا کا چہرہ بری طرح سے خارش کرنے لگا، جس کی وجہ سے وہ سو نہیں پا رہی تھی۔ وہ لاؤنج میں گئی اور ٹی وی آن کیا۔ وہاں سکن کیئر کریم کا ایک اشتہار چل رہا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ ٹی وی کا ہوسٹ سارا سے سیدھا بات کرتا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ سارا کو ایسا لگا جیسے اس کا دماغ چکرا رہا ہے۔ وہ بے اختیار ہنسنے لگی، مگر پھر ٹی وی ہوسٹ نے سارا کا نام لے کر کہا، ہاں میں تم سے ہی بات کر رہا ہوں، کیا تم ایک نئی اور خوبصورت زندگی چاہتی ہو؟ فوراً کال کرو اور یہ کریم آرڈر کرو۔ ہوسٹ نے سمجھایا کہ کریم کے استعمال سے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، جیسے کہ وہم اور مزاج میں تبدیلی، موڈ سوئنگز، لیکن اس کا فائدہ نقصان سے زیادہ ہے۔ اس نے کہا کہ سرخی اور جلن اس بات کی علامت ہے کہ کریم اثر کر رہی ہے۔ سارا اس ہوسٹ کی باتوں سے متاثر ہو گئی اور فوراً کریم کا پورا ڈبہ خرید دیا۔ اگلی صبح سارا نے کریم کا نیا ڈبہ وصول کیا اور اسے تہہ خانے میں رکھ دیا۔ سارا نے فوراً کریم لگانا شروع کر دی۔ اس نے کام پر بیمار ہونے کا بہانہ بنا کر چھٹیاں لے لی تاکہ وہ اپنی جلد کی خوبصورتی پر پوری توجہ دے سکے۔ جان نے سارا کو مشورہ دیا کہ وہ کریم کا استعمال بند کر دے، لیکن سارا نے سننے سے انکار کر دیا اور ضدی ہو گئی۔ وہ ضد کرنے لگی کہ وہ یہ کریم ضرور لگائے گی۔ دن گزرتے گئے اور سارا کی جلد اور زیادہ خراب ہونے لگی۔ رات کو خارش سے بچنے کے لیے اسے دستانے پہننے پڑے۔ ٹی وی کا ہوسٹ مسلسل سارا کو کہتا رہا کہ اگر وہ باقاعدگی سے کریم استعمال کرتی رہے گی تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ ایک دن جب سارا کریم کی ایک اور ٹیوب نکالنے کے لیے ڈبے میں ہاتھ ڈالنے لگی تو اچانک تمام بوتلیں پھٹ گئیں اور کریم باہر بہنے لگی۔ خوفزدہ ہو کر وہ فوراً اپنے بستر کی طرف بھاگی۔ وقت کے ساتھ کریم سے نکلنے والا مواد عجیب سی شکل میں بدلنے لگا۔ جب جان کام سے واپس آیا اور سارا کی حالت دیکھی تو حیران رہ گیا۔ اس نے سارا کو فوراً ڈاکٹر کے پاس جانے کا کہا، لیکن سارا نے اسے نظر انداز کر دی اور کہا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔
غصے میں آ کر وہ تہہ خانے کی طرف بھاگی، لائٹ جلائی اور سامنے ایک عجیب مٹی کی شکل دیکھ کر حیران رہ گئی۔ سارا آہستہ آہستہ مٹی کی اس شکل کی طرف بڑھی اور دیکھا کہ جو بھی حرکت وہ کرتی مٹی کا جسم بھی ویسا ہی کرتا۔ تہہ خانے سے واپس آنے کے بعد سارا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا چاقو تھا۔ جان جو سارا کے لیے پریشان تھا احتیاط سے اس کے قریب آیا۔ سارا نے کہا وہ یہاں آ چکی ہے اور پھر چاقو جان کے ماتھے میں گھونپ دیا۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئی جیسے اس میں کوئی جذبات باقی نہ رہے ہوں۔ جب جان نے سارا سے کہا کہ ایک تولیہ لے آؤ تو اس نے چپکے سے اپنے ریڈیو کا استعمال کرتے ہوئے پولیس کو صورتحال کی اطلاع دینے کی کوشش کی، لیکن اچانک سارا اس کے پیچھے نمودار ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کلہاڑی تھی اور اس نے جان کو پیچھے سے زور سے کلہاڑی مار دی۔ جان کے جسم سے خون بہہ کر سارا پر گرا، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ بے حس اور خاموش رہی۔ سارا خون صاف کرنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن اسے حیرت ہوئی جب اس نے دیکھا کہ وہ مٹی کا جسم جو تہہ خانے میں تھا اب باتھ روم میں موجود ہے۔ جیسے ہی سارا اس کے قریب گئی وہ مٹی کا جسم پگھل کر باتھ ٹب میں گم ہو گیا۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سارا نے جان کی لاش کو تہہ خانے میں گھسیٹ کر لے گئی اور وہاں اسے کھوکھلا کر کے ایک نمونے میں بدل دیا جیسے وہ جانوروں کے نمونے بناتی تھی۔ اگلی صبح سارا نے نہایت احتیاط سے تیار ہو کر کام کے لیے نکل گئی۔ سیکیورٹی گارڈ نے جب سارا کو دیکھا تو وہ اس کی حیرت انگیز تبدیلی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے ساتھی بھی حیران ہو گئے اور انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ چمکتی دمکتی سارا وہی ہے جسے وہ جانتے تھے۔ سارا لوگوں کی تعریفوں کو انجوائے کر رہی تھی اور خود کو ایک مشہور شخصیت سیلیبریٹی کی طرح محسوس کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ یہ کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے۔